अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं, उनके कारनामे, उनकी खिदमात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ख़ास तौर पर जो आशिकान रसूल हैं, जिन्हें अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद बेहिसाब मोहब्बत है, वो इस शख्सियत के बारे में जानकर बेहद खुश होंगे और उनके हाथ दुआ के लिए उठेंगे, उनकी तहसीन के लिए उठेंगे और उन्हें याद आएगा कि वो एक ऐसी शख्सियत को भूल चुके हैं जिनका उनकी गर्दनों पर कर्ज है। ये कौन शख्सियत हैं और वो पाकिस्तान की किस बड़ी शख्सियत के वालिद थे? ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को, क्या ख्वास को नहीं पता, अदीबों को नहीं पता, सहाफ़ियों को नहीं पता, तारीख़ दानों को ये मालूम नहीं कि वो किस बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत जो है वो उनके वालिद थे और उनकी शख्सियत के अंदर क्या खूबियाँ थी कि उन्होंने पाकिस्तान की तामीर में और इस्लाम की तबलीग में अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि अपनी औलाद को भी वो माली तौर पर वो फ़ायदे ना पहुंचा सके, लेकिन पाकिस्तानी कौम मुसलमानों के लिए उन्होंने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। ये शख्सियत कौन थे? ये हज़रत कशफी शाह निज़ामी थे, जिन्हें सैयद मोहम्मद अशरफ कहा जाता था, लेकिन वो तारीख़ में सैयद कशफी शाह निज़ामी के नाम से मारूफ हुए। नाज़रीन, ये वो बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसे वक्त में जो तबलीग का काम शुरू किया, जिन्होंने ईद मिलादुन नबी का आगाज़ किया 1920 के बाद। उन्होंने रंगून, जिसे बर्मा कहा जाता है, बर्मा के शहर, बर्मा के मुल्क, बर्मा की रियासत के अंदर वो वहाँ मुकीम थे, लेकिन उनका ताल्लुक़ कहाँ से था? पाकिस्तान पंजाब के शहर शकरगढ़ के करीब एक कस्बा है, गांव है चक काजियाँ, जहां हज़रत गौसे आज़म की औलाद थी, वहां मुकीम थी। और आप हज़रत सैयद कशफी शाह निज़ामी हज़रत गौसे आज़म की औलाद में से थे। हज़रत सैयद कशफी शाह निज़ामी कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में भी रंगून के अंदर मौजूद थे। ये उस दौर में वो 1900 में चले गए वहाँ, जब जवानी का उनका आलम था, लेकिन बुजुर्गी उनके पास मौजूद थी। वो हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी के मुरीद थे और इतने लाडले, इतने प्यारे थे कि उनकी खिदमात का जब ज़िक्र करेंगे हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी का, तो ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर मैं बता दूं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ उनकी निस्बत थी और वो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहले ऐसे बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी थे, जिन्होंने अदब की तरबीज की और सहाफ़त का आगाज़ किया। उनका मनादी अखबार जो उस वक्त बहुत मारूफ था और तौहीद के नाम से उन्होंने एक अखबार जारी किया, उनमें उनके मज़ामीन पढ़ के मुसलमानों के अंदर बेदारी की लहर पैदा हुई, उनके अंदर सूफ़ीज़म पैदा हुआ, उनके अंदर पाकिस्तान की तहरीक को आगे बढ़ाने का जज्बा पैदा हुआ और कायदे आज़म उनके दस्तरखान पर जाया करते थे। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की गोलड़ा शरीफ के हज़रत पीर मेहर अली शाह के साथ बहुत ख़ास निस्बत थी। इसी निस्बत के हवाले से हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी के अलावा कशफी शाह निज़ामी साहब की भी पीर मेहर अली शाह साहब के साथ बहुत गहरी एक निस्बत थी। ये एक बहुत तवील बात हो जाएगी। मैं हज़रत सैयद कशफी शाह निज़ामी के जो औलाद है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत मारूफ शख्सियत अली ज़फ़र के बारे में तो आपने सुना होगा, वो उनके दादा थे। अली ज़फ़र का नाम कौन नहीं जानता पाकिस्तान में? अली ज़फ़र पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत हैं, इसलिए मैं आपको उनका तारफ़ भी करा दूँ। ये अली ज़फ़र सिंगर नहीं हैं, ये अली ज़फ़र एडवोकेट हैं, जो इस वक्त भी हमारे सेनेटर हैं, वज़ीर कानून रह चुके हैं, बहुत मशहूर वकील हैं। और उनके वालिद SM ज़फ़र साहब पाकिस्तान के सेनेटर रहे, कई बार सेनेटर मुंतखब हुए और कई बार वज़ीर मुंतखब हुए। बहुत बड़े कानूनदान हैं जिनका नाम जो है तारफ़ का मोहताज नहीं है। ये हज़रत कशफी शाह निज़ामी के बेटे थे, छोटे बेटे थे। उनके बड़े बेटे डॉक्टर इकबाल थे, जो लाहौर के अंदर प्रैक्टिस किया करते थे और उनका भी अपना नाम था। उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी डॉक्टर इकबाल साहब ने, लेकिन SM ज़फ़र साहब का जो नाम है वो पूरा पाकिस्तान और हमारे जितने भी दानिशवर हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी खिदमात को भी जानते हैं। अब आते हैं हज़रत कशफी शाह निज़ामी साहब की तरफ कि उन्होंने रंगून के अंदर ईद मिलादुन नबी, सीरत नबी के हवाले से तहरीक क्यों शुरू की। नाज़रीन, आपको
خاص طور پر نوجوان نسل کو، جب میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں تو میں کوئی سوال کرتا ہوں تو ہماری نوجوان نسل کو تاریخ کا علم نہیں ہے. اور حضرت سید کشمی شاہ نظامی کے بارے میں تو اتنی زیادہ اخبارات میں چونکہ چرچے نہیں ہوئے، لہٰذا ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب نے مجھے جب اپنے والد صاحب پر کتاب لکھنے کی ہدایت کی، خواہش کا اظہار کیا، تو میں نے 1 سال تک حضرت سید کشمی شاہ نظامی صاحب کی تمام ڈائریاں جو 100 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی، یعنی 1910 میں انہوں نے وہ ڈائریاں لکھنی شروع کی. بہت خستہ حالت میں تھی ان کی، جو پڑھنا بھی مشکل تھا، لیکن یہ کرامات ایسی ہوتی گئیں کہ وہ میں نے ان کی ڈائریاں، ان کی ساری جتنی بھی کتاب کے تھے وہ میں نے پڑھے. اور اس کے بعد حضرت سید کشمی شاہ نظامی کی شخصیت کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی جو کافی زیادہ مقبول ہوئی. اور خاص طور سیرت النبی کے حوالے سے سید کشمی شاہ نظامی نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ بھی میں آپ سے مختصر اس پر ذکر کروں گا. طویل بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کتاب کے اندر ساری تفصیلات لکھی ہیں، لیکن ویڈیو کے اندر میں مختصر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت سید کشمی شاہ نظامی نے اس وقت تحریک کا آغاز کیا سیرت النبی کا رنگون کے اندر جب مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا تھا، اور شدی تحریک کے نام پر، سنگٹھن تحریک کے نام پر ہندو مسلمانوں کو ہندو بناتے تھے، اور جو مسلمان ہندو نہیں بنتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. دوسری طرف جو کرسچن جو تھے ان کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ معاملات تھے، وہ ان کی تحریک بھی بڑی زور آور تھی. وہ مسلمانوں کو پیسہ دے کر غریب مسلمانوں کو عیسائی بنایا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا کیونکہ صوفی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت سید کشمی شاہ نظامی کشف انہیں بہت زیادہ ہوا کرتا، ان کے کشف بہت زیادہ مشہور ہیں. ان کے خوابوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جو مختلف جو ہمارے جتنے میں صحابہ کرام ہیں، اس کے علاوہ گرو نانک کے جو ان کے خوابوں میں آیا کرتے تھے. جو بزرگوں کے نا معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں جن پر ہم عام جو ذہن والے جو لوگ ہیں، عام لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے، جو روحانیت کے معاملات کو نہیں سمجھتے، جو دین کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سید کشمی شاہ نظامی کا نے جب رنگون کے اندر تحریک اس لیے شروع کی عید میلاد النبی کہ مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قریب لایا جائے. آپ نے 36 زبانوں میں سیرت النبی پر کتاب شائع کی، اور جاپان، جرمنی، برطانیہ اور مختلف ملکوں کے اندر وہ کتابوں کے ترجمے کرا کے بھیجے، اور پوری دنیا کو بتایا کہ آپ ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، آپ یہ ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھے. آپ نے مسلمانوں کے لیے عید میلاد النبی کا جو پہلا جلوس تھا وہ 1920 کے بعد نکالا، اور شدی تحریک میں اس وقت انگریزوں نے خود اس جلوس کی حفاظت کی. ہندوؤں نے اگرچہ آپ پر بہت سارے بوتلوں کے بم جو بنا کر وہاں پیٹرول بم جو گرائے، لیکن یہ جلوس بہت بڑا کامیاب ہوا. آپ اسی ویڈیو میں اس دور کی، اس جلوس کی، حضرت سید کشمی شاہ نظامی کی وہ ساری تصاویر جو اسی حضرت سید کشمی شاہ نظامی نے رنگون میں عید میلاد النبی کی جو بنیاد رکھی، جس جوش اور بلبلے کے ساتھ آغاز کیا، مولانا ظفر علی خان اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس وقت ان کا ذکر بھی کیا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مختصر وقت میں کہ مولانا ظفر علی خان جو تحریک پاکستان کے سب سے بہترین صحافی تھے، اور انہوں نے پاکستان کی تحریک کے لیے ساری زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی تو ان کی جیلوں میں گزری، باقی زندگی بھی انہوں نے اسی جدوجہد میں گزاری تحریک پاکستان کے لیے، اور پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے. ان کا اخبار نہ ہوتا تو پاکستان نہ بن سکتا. ذمہ دار جو انگریز بند کیا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذمہ دار جب بند ہوتا تھا، اس کی ضمانت ضبط ہوتی تھی، تو اس کو چھڑوانے کے لیے ایک نہیں کئی بار جو ذمہ دار جو ہے وہ بند ہوا، انگریزوں نے اس کی ضمانت ضبط کی. تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، حضرت سید کشمی شاہ نظامی کی ان ڈائریوں کے اندر 100 سال پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری جو معاملات تھے، حضرت
کشوی جو ہے بڑے خفیہ طریقے سے بھی اور بڑے وہ اس بات کی شہرت نہیں لینا چاہتے تھے، انہوں نے ایک نہیں کئی بار مولانا ظفر علی کے اخبار کی ضمانت بحال کرانے کے لیے پیسے دیے۔ مولانا کے پاس وہ رنگون جاتے تھے، مولانا ظفر علی خان حضرت سید کشمی شاہ نظامی کے پاس، اور حضرت سید کشمی شاہ نظامی اس دور میں 10,000 20,000 روپے تک کی رقم اکٹھی کر کے ان کے پاس اپنی تنخواہوں کے جو پیسے ہوتے تھے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سید کشمی شاہ نظامی کا اگر دیکھا جائے تو احسان جو ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر مولانا ظفر علی خان کا اخبار جاری نہ رہتا، اس کی ضمانت ضبط بحال نہ ہو سکتی، تو وہ کبھی بھی پاکستان کی تحریک کو اتنا بڑا کامیاب نہ کر سکتے۔ یہ حضرت سید کشمی شاہ نظامی کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کے خدمات کو یاد کرنا چاہیے۔ آج کی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ نے کشف کیا، آپ کے مرشد نے اس خبر کو، ان کے کشف کو خبر بنا کر جو ہے اپنے اخبار کے اندر شائع۔ وہ کیا تھی؟ وہ نہرو کی ہلاکت کی خبر تھی، اس کے قتل کی خبر تھی، جو آپ نے کشف کے ذریعے، حضرت سید کشمی شاہ نظامی نے کشف کے ذریعے سے نہرو کی ہلاکت کی قتل کی خبر جو تھی وہ کئی سال پہلے دے دی تھی کہ یہ قتل ہوگا اور اپنے ہی برادری کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوگا۔ میرا یہ کشف یہ کہتا ہے۔ آپ کے کشف کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ جو گجرات جو ہے، پنجاب میں گجرات بڑا شہر ہے، یہاں کی سرزمین جو ہے آپ کے کشف کی مرہون منت ہے۔ آپ نے کشف کے ذریعے سے بہت سارے علاقوں میں کام کیے۔ گرو نانک جہاں دفن ہوئے، جو مسلمان کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، گرو نانک کو مسلمان مانتے، آپ نے ان کی قبر جو ہے اس کی نشاندہی بھی حضرت سید کشمی شاہ نظامی نے کی تھی کہ آپ کی دراصل قبر کہاں ہے۔ لیکن ہمارے جو سکھ جو دوست ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ خیر، یہ موضوع بدل جائے گا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت سید کشمی شاہ نظامی کی جو اسرار اور آپ کی شخصیت کا، جو آپ کی طریقت کا جو مقام تھا، آپ کا ولایت کا جو مقام تھا، وہ بہت بڑا تھا۔ آپ کا تعین نہیں کیا جس کے جنات آپ کی خدمت میں پیش رہا کرتے تھے، ایک نہیں جنات کی ایک بہت بڑی تعداد۔ بچپن سے آپ چونکہ وظائف کے اندر تھے اور حضرت غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ کا مقام جو تھا نا وہ بہت بڑا تھا۔ آپ نے بہت سارے مشاہدات کی کتابیں بھی لکھی، خاص طور پر جنات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ علی ظفر، جب میں نے کتاب لکھی تو حضرت کشمی شاہ نظامی کے جو پوتے ہیں علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی مجھے بتایا، ان کے بھائی عاصم جو ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا، اور اس کے علاوہ رشان ظفر وہ ہیں آپ کی پوتی ہیں، وہ بھی جو کشف فاؤنڈیشن کی CEO ہیں۔ کشف فاؤنڈیشن کا نام بھی حضرت سید کشمی شاہ نظامی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو آپ جنات آپ کی خدمت میں ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں جب دادا ابو رہا کرتے تھے تو ان کے کمرے سے بہت ساری آوازیں آیا کرتی تھی، جنات کی جو آوازیں ہوتی تھی۔ کئی دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ عاصم صاحب اور جو علی ظفر صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی مرحوم وہ بھی طارق ظفر صاحب بھی، کہ جب ہم کبھی رات کو دروازہ کھول کے دادا ابو کا دیکھتے تھے تو آپ اپنے پلنگ سے اوپر فضا کے اوپر کئی فٹ، یعنی کہ کمرے کی آدھے سطح تک جا کے وہ بلند ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو انہوں نے ایسی محفلیں بھی، جو مجھے SM ظفر صاحب نے اس کا واقعہ سنایا ہے کہ والد صاحب جو تھے وہ ان کے کمرے سے نعتوں کی آواز بھی آیا کرتی تھی، اب تلاوت کی بہت زیادہ آواز آیا کرتی۔ جنات آپ کی خدمات میں، شہنشاہ جنات جو ہوتے تھے وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو طاہرہ سید ہیں، بہت بڑی سنگر ہیں، وہ SM ظفر صاحب کی جو بیگم کی چھوٹی بہن ہیں، ان کے کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں جب آتی تھی گھر میں تو مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا آپ کے وصال کے بعد بھی کہ بابا جی یہاں موجود ہیں، کشمی شاہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے بڑا لاڈ اور پیار محبت کیا کرتے تھے، طاہرہ سید سے بھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے اندر سے مجھے کمرے سے بابا جی کی آواز آتی ہے۔ کشمی شاہ نظامی جو ہے انتہائی محبت کرنے والی شخصیت تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے اور کشادہ دل شخصیت تھے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو عاشقان رسول ہیں، جو عید میلاد النبی بھی کرتے ہیں، جو صوفیہ سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ سید کشمی شاہ نظامی کے مزار پر ضرور جائیں۔ چک قاضیاں ہے جو شکرگڑھ کے قریب ہے، وہاں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے مزار سے بہت ساری جو کرامات منسوب کی جا رہی ہیں۔ آپ کے اب ایک ویڈیو میں بہت ساری باتیں کی نہیں جا سکتی۔ آپ کے جو خلیفہ تھے سید قدیر شاہ صاحب، جو آپ کے بھتیجے بھی تھے،
ان کا اپنا ایک جو ان کے بھانجے تھے سید قدیر شاہ صاحب، ان کا بھی اپنا بہت بڑا مقام تھا، میں ان سے بھی ملا ہوا، اب ان کا بھی وصال ہو چکا ہے۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں سید وحید گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملات کو چلاتے ہیں، اب خلافت ان کے پاس ہے۔ تو اس مزار کو سید ظفر محمود صاحب، ایس ایم ظفر صاحب نے اس کو تعمیر کرایا۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے اس مزار کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے گنبد کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس مزار کے حوالے سے بہت ساری کرامات جو ہے منسوب ہیں، تو اس ویڈیو میں نہیں، پھر کبھی سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میرا اتنا ہی تھا کہ میں آپ کو یہ آج میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی شخصیت جو ہے آسودہ خاک ہے کہ میں آپ کو ایک بات جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ خواجہ حسن نظامی کی قائد اعظم سے بہت زیادہ نسبت تھی، اور قائد اعظم کے مزار پر جب تقسیم پاکستان کے بعد خواجہ حسن نظامی جو ہے وہ یہاں تشریف لائے اب پاکستان میں، تو مزار قائد پر گئے تو ان کے ساتھ سید کشفی شاہ نظامی پہ موجود تھے۔ تو سید کشفی شاہ نظامی نے اپنی ڈائری کے اندر یہ بات لکھی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت خواجہ حسن نظامی جو تھے مزار قائد پر جا کر زار و قطار روتے رہے، بڑی دیر تک روتے رہتے۔ قائد اعظم سے انہیں بڑی محبت تھی، قائد اعظم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ان کے اکثر دسترخوان پر جب جاتے تھے تو قائد اعظم نیچے بیٹھ جاتے تھے، زمین پر بیٹھ جاتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں پر آپ کا بہت زیادہ قرض ہے، کہ آپ نے جو تحریک پیدا کی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ بہت بڑی تحریک ہے۔ تو قائد اعظم اکثر ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے دعا بھی لیتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی ولایت میں بہت بڑا نام تھے، اور آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ حسن نظامی کے جو خلیفہ ہیں سید کشفی شاہ نظامی، آپ کے مقام کی تو کیا بات ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو کبھی وقت ملے، جو صوفیہ سے محبت کرتے ہیں اور جو عاشقان رسول ہیں، وہ چکازیاں ضرور جائیں اور ایک دفعہ وہاں جا کر فاتحہ ضرور پڑھیں۔ اپنے دلوں میں ان کو یاد رکھیں کہ ہماری گردنوں پر ان کا بہت قرض ہے۔ انہوں نے زندگی بھر اپنی ساری کمائی مساجد بنانے میں اور پاکستان کی خدمت میں اور تصوف کے لیے اور عید میلاد النبی کے اور سیرت النبی کے فروغ کے لیے مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے منور کرنے پر گزری۔ امید ہے کہ آپ دوستوں تک میرا پیغام یہ پہنچ جائے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ ابہام بھی دور ہو کہ عید میلاد النبی ہندوستان میں کیسے شروع ہوئی۔ یہ ابہام بھی دور ہونا چاہیے، اس کا پس منظر بھی سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور ان کا عقیدہ اور ایمان بہتر ہونا چاہیے کہ ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے نبی کی سنت کو بچانے کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کو بچانے کے لیے اس خطے پر جو سب سے پہلا جو مسلمان جس نے تبلیغ کی وہ جناب سید کشفی شاہ نظامی تھے۔ انہیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمارے علماء کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انقلابی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔